अगला पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया वो आयत नंबर 78 को देखें। नमाजों को कायम करें आप आफ्ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फजर का कुरान पढ़ना भी है। यकीनन फजर के वक्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा। रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, ये ज़्यादती आपके लिए है। अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा कर देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक तो ये बता दिया कि नमाज़ों को कायम करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए तो नमाज फ़र्ज़ हुई। अगले दिन जिब्राइल अमीन आए, उन्होंने आपको कुछ दिन के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई और फिर आखिर वक्त में, और बताया कि आपकी उम्मत के लिए इनके दरमियान के वक्तों में नमाज़ों के औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा आफ्ताब ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और कुरान पढ़ो फजर के वक्त। इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा। यकीनन फजर का कुरान हाजिर किया जाता है। कैसे हाजिर होता है? जब असर और फजर का टाइम होता है, फरिश्तों की ड्यूटीज़ बदलती हैं, और जब ड्यूटीज़ बदलती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम जब गए तो तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया, हालांकि वह खूब जानता है। और जब पूछते हैं तो फरिश्ते बताते हैं कि हम जब गए तब भी तेरा बंदा तेरा जिक्र कर रहा था, या हमने उसे नमाज या सजदे की हालत में पाया, और जब हम वापस आए तब भी ऐसा ही हुआ। तो नमाज पढ़नी है, ख़ुसूसन फजर और असर, जिसमें फ़रिश्तों की ड्यूटियां तब्दील होती हैं, और उस टाइम की तस्बीहात, उस टाइम का कुरान पढ़ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को पेश किया जाता है। और फजर के कुरान में तो वैसे ही बहुत बरकत है। फजर के टाइम अगर आप कुरान पढ़ती हैं, अगर फजर के टाइम कुरान से कुछ सीखते हैं, समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज के बारे में बताया गया कि ये आपके लिए ज़ायद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज थी, बट आम उम्मत पर फ़र्ज नहीं है, ये ज़्यादती आपके लिए थी। और अल्लाह के सुब्हानहू तआला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मकाम महमूद पर खड़ा करेंगे। ये वो मकाम होगा जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत उज़्मा फरमाएंगे, और उसके बाद लोगों का हिसाब किताब होगा। तो दुआ करें, और दुआ करें है मेरे परवरदिगार मुझे जहाँ ले जा अच्छे तरीके से ले जा। हाईलाइट करेंगे दुआ है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हिजरत की तरफ इशारा आ गया कि दुआ करिए, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जहाँ ले जा अच्छे तरीके से ले जा, और जहाँ से निकाल अच्छी तरीके से निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा, और ऐलान कर दे कि हक आ चुका और ना हक नाबूद हो गया, यकीनन बातिल था भी नाबूद होने के लिए। और ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए, तो ये सरासर शिफा और रहमत है। हाँ, जालिमों को बजुज़ नुकसान के और कोई ज़्यादती नहीं होगी। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो मायूस हो जाता है। कह दीजिए हर शख्स अपने तरीके पर आमिल है, पूरी हिदायत के रास्ते पर हैं। जो पूरी हिदायत के रास्ते पर हैं इन्हें तुम्हारा रब बखूबी जानने वाला है। यहाँ बता दिया गया कि अगर एक बंदा उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें करते हैं, इनामात की बारिश करते हैं, वो भूल भुला जाता है। खुशहाली आती है ना, चार पैसे आते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं कि अल्लाह भी है। फिर जब अल्लाह रस्सी खींचता है, वो जो ढील दी होती है उसको खींचता है, रस्सी खींचने से फिर क्या होता है, फिर अल्लाह याद आ जाता है, फिर हम वापस अपनी डगर पर चलने लगते हैं। लिहाजा ज़िंदगी की आजमाइशें इसीलिए होती हैं कि हम अल्लाह से दूर ना जाएं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसकी हम सबको तजस्सुस रहता है, कहानियाँ सुनते हैं रूह क्या होती है। अच्छा, रूह के बारे में हमें पता लगे। अल्लाह ने कहा ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए रूह तो मेरे रब के हुक्म से है, और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। आप और मैं, हम अपने आज तक के इतने जदीद साइंसी इल्म के मुताबिक भी पता नहीं लगा पाए कि रूह कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, आती कैसे है बच्चे में और जाती कैसे है, नहीं, कुछ नहीं पता। स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका रूह का, और इसका एंड क्या है, हमें कुछ नहीं पता। साइंस कभी नहीं बता सकी। अल्लाह कह रहा है ये अमरे रब्बी है। अगर हम चाहें तो जो वही आपकी तरफ हमने उतारी सब सल्ब कर लें, फिर आपको इसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हिमायती मुयस्सर ना हो सिवाय आपके रब की रहमत के। यकीनन आप पर उसका बड़ा ही फजल है। यहूद पूछते होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप ज़रा बताएं रूह क्या है। इस आयत का क्या मतलब है।
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہود کے اس سوال کے جواب میں اس آیت کو نازل کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو پوچھتے ہیں، پوچھو بتاؤ جی روح کیا ہے، کیسے آ جاتی ہے انسان میں توانائی اور جانور میں توانائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری عقلیں قلیل ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ روح کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور تمہیں تو علم ہی کم دیا گیا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ایسا کرنا سب کے لیے ناممکن ہے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، مگر اکثر لوگ شرک سے باز نہیں آئے۔ اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بہت بہترین طریقے سے مثالیں بیان کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا۔ اب بھی اگر ہم نہ علم حاصل کر سکیں، ہم نہ ہدایت پا سکیں، تو پھر ہم غلط ہیں۔ اللہ کہہ رہے بتائیں ذرا، اگر ہم آسمان آپ پر گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو اور اس کے فرشتوں کو سامنے لا کھڑا کریں، آپ کا گمان ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم نے آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں، اور ہم آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک اگر آپ آسمان پر چڑھ بھی جائیں، یعنی یہ معراج کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو کن کی طاقت ہے، وہ جو کرنا چاہے جب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جن لوگوں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان سے روکنے والی جو چیز ہے وہ صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا۔ آج ہم بھی تو کہتے ہیں انسان رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، وہ نور تھے۔ نور نہیں ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے بار بار انسان ہے، انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اشرف المخلوقات میں سب سے افضل ہیں، لیکن ہیں انسان ہی، بحیثیت جنس انسان ہیں۔ کوالٹیز کی بات نہیں ہو رہی، ان کے مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بحیثیت بشریت بات ہو رہی ہے کہ وہ جنس انسانیت والی رکھتے ہیں، انسانوں والی رکھتے ہیں۔ آپ کہیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، شیطان آگ سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو ہی بھیجتے، فرشتے نور سے بنے ہیں نا۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں تو ہم اس آیت کی تردید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ ہم پیچھے بار بار پڑھائے کہ شیطان نے اسی لیے تو سجدہ نہیں کیا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، اللہ نے خود بنایا، مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، تو اسی لیے تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، ہم آگے اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت تو کہہ سکتے ہیں، بٹ جنسیت کے اعتبار سے ہم انہیں نور نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نور من نور اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، نور ہدایت ضرور ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ضرور ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ اپنی راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے تو تم اس کا مددگار کسی کو اس کے سوا نہ پاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اوندے منہ اٹھائیں گے، حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیات کے ساتھ کفر اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا، اگر وہ آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے تو ان جیسوں کو پیدا کرنے پر بھی وہ پورے طریقے سے قادر ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے ہم مظاہرے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل بھی چلا دے۔ انسان کیا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے؟ کیا ہم دیکھتے نہیں کتنے ہینڈی کیپس ہوتے ہیں اور ان میں کتنی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ کیا جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ پاؤں سے لکھ کے جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈز نہیں بنا رہے ہوتے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب کم ہونے لگے گا ہم مزید بھڑکا دیں گے، آگ آہستہ ہونے لگے گی ہم اور لکڑیاں ڈال دیں گے، اچھے طریقے سے
انہیں سزا دیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی تنگ دل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی دنیا میں دولت رکھی، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر اس میں سے 1% ہمارے پاس آ جائے، ہمارے پاس دولت آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کسی کے منہ میں لقمہ تک نہ جانے دیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دولت آتی ہے تو ہم خود ہی سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اپنے بہن بھائیوں کو بھی کچھ لے کے دیں، ایک نارمل جنرل ایک بات کر رہی ہوں، آپ کے پاس پیسہ بہت آ گیا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہن بھائی ہمارے اور سسرالی تو کبھی ہمارے سٹینڈرڈ تک کبھی پہنچ ہی نہ پائیں، ہم سے تھوڑے نیچے ہی رہیں، ٹھیک ہے، ہم ذرا تھوڑے اونچے ہی رہیں تاکہ ہمارا ایک نام اور ایک مقام بنا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان کی تنگ دلی کی نشانی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، بالکل صاف صاف، اور خود بنی اسرائیل سے آپ پوچھ لو، جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرعون بولا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معجزے عطا کیے ہیں۔ اور جب فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اکھیڑ دے تو اللہ کہہ رہا ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو رکھنا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، پیغام ہے ہمارے لیے، آیت نمبر 105 اور 106، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے کر کے اتارا کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ اب یہاں پر کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہی ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، تمام کے تمام فلاح الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ تو نہ تو تم اپنی نماز میں آواز کو بہت بلند رکھو اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرو، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجھے رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، تو اس کی پوری تم بڑائی بیان کرتے رہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات کی کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ وقت ضرورت سہولت لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ اب ہم نے اگر اس قرآن کو سمجھنا ہوگا تو کیا ہم 30 پارے ایک دن میں کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم دورہ قرآن میں 30 دنوں میں 30 پارے کرتے ہیں، وہ بھی کافی نہیں ہوتا، وہ بھی جسٹ ایک ذائقہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی پارٹی کرتے ہیں نا، یا آپ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ڈشز ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، تھوڑی تھوڑی ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، وہ چکھ ہی لیں گے، خیر ہے، مقصد تو چکھنا ہی ہے نا۔ یہاں پر بھی یہی حال ہے، دورہ قرآن کیوں کروایا جاتا ہے کہ انسان قرآن کا تھوڑا سا ٹیسٹ لے لے۔ اب جس نے پورا مہینہ اس کا ذائقہ چکھا اور اسے اتنا مزہ آیا، اسے اتنا لطف آیا کہ اس نے چاہا کہ میں اس کتاب کو جو ایک پارہ میں نے ایک دن میں پڑھا ہے، اب ذرا اس ایک پارے کو زیادہ وقت میں پڑھ کر دیکھوں، اب میں اس کی ایک ایک آیت پہ غور کر کے دیکھوں، اب میں چیک کروں کہ اگر میں اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھوں گی تو مجھے یہ کتنے فائدے، کتنی برکتیں اور ہدایت کی کتنی راہیں دکھائے گا۔ ہم نے اس قرآن پر وقت لگانا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اسے بآسانی سمجھ سکیں۔ آگے نا ہماری ججمنٹ کے لیے آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں ان پر جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے سجدے کرتے ہیں، یعنی قرآن ان کو ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع میں بڑھا دیتا ہے۔ یہاں سوال کریں 15 پارے پڑھنے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْقُوا، قرآن پڑھو اور رو۔ اب جب قرآن پڑھنے اور رونے کا حکم آیا تو کیا میں قرآن پڑھتے ہوئے اتنی غور سے اس کو سنتی ہوں کہ میری بھی آنکھیں نم ہو جائیں؟ کیا میں قرآن پڑھتے ہوئے میرے دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ اگر میں
قرآن پڑھوں گی تو مجھے مزید جو ہے وہ رونا آئے گا. مجھے اللہ کی آیات سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جنت کی آیات سنتے ہوئے کیا میری خواہش جنت کے لیے بڑھ جاتی ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے کہ کیا یہ قرآن میری عاجزی کو، میرے خشوع و خضوع کو بڑھا رہا ہے؟ کیا قرآن 15 پارے میں نے پڑھ لیے، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی دنیا میں، دل کی زمین میں بہار آنا شروع ہو گئی، وہ تھوڑی زرخیز ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد اگلی آیت میں آیا کہ نماز میں آواز بہت بلند بھی نہیں رکھنی اور بہت آہستہ بھی نہیں پڑھنی. ہمارے ہاں اگر ہم اس آیت کے شان نزول کو دیکھیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے. جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو وہ آواز قدرے بلند فرما لیتے. مشرکین قرآن سن کر اور قرآن کو سن کر اور اللہ کو سنتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاف باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آوازوں کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین قرآن کو سن کر برا کہیں، اور نہ ہی اتنا آہستہ رکھو کہ تمہارے صحابہ بھی نہ سن سکیں. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گزرے تو وہ بکر صدیق کی طرف سے گزرے تو وہ بہت آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ بہت اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا تھا اور میں جس سے مناجات کر رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا. اسی طرح حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا مقصد تو سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا تھا اور شیطان کو بھگانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اپنی آواز کو قدرے بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کو کچھ پست رکھو. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے گھروں میں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک سوال لکھیں ذرا کہ ہم اپنے گھروں میں یا ہمارے بچے اپنے گھروں میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ بند، ہونٹ بند، اور بچہ نماز پڑھ رہا ہے، مائیں نماز پڑھ رہی ہیں، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں. کیوں؟ اللہ اس آیت کی اگر آپ اس آیت پہ غور کریں نا تو یہاں اسپیشل نماز کی بات کی گئی ہے کہ نماز میں وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ کا نماز کے دوران آواز بہت اونچی بھی نہیں رکھنی اور بہت آہستہ بھی نہیں رکھنی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ جب پڑھیں نماز تو آپ اپنے ہونٹوں سے اتنی آواز ضرور نکالیں، اپنے منہ سے اتنی آواز ضرور نکالیں جو آپ کے کانوں کے پردوں کے ساتھ ٹکرائے، تاکہ شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. اس حساب سے درمیانی آواز میں نماز پڑھنی ہے. اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ سب کو ڈسٹربنس ہو اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ نے منہ بند کیا ہوا ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے، کوئی پتہ نہیں، خود بھی منہ بند کر کے کھڑے ہیں اور پھر دماغ کہیں سے کہیں نماز میں پہنچ جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا. آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ الکہف، مکی سورت ہے، اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. سورہ کہف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اس کا پڑھنا جو ہے وہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیتے ہیں. اسی طرح جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا اور پڑھ لے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور اگر اس کے پڑھتے رہنے سے گھر میں سکونت طاری ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، انہوں نے سورہ کہف پڑھی اپنے گھر میں تو گھر میں ایک جانور تھا جو بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور کیا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک تو اس کی پہلی اور آخری ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کو حفظ کریں، یاد کریں. عید کے بعد ہمارا اپنا ہی ایک گروپ چلے گا، اگر کوئی ہمارے ساتھ کرنا چاہے موسٹ ویلکم. شروع کی 10 آیات، آخری کی 10 آیات جو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور اگر آپ پوری سورہ پڑھتے ہیں تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نور عطا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طریقے سے اسے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے. ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. یہ تو بہت بڑی تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی اور وہ نرا جھوٹ بول رہے. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی دکھ میں اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟
روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ انڈر لائن کریں آیت نمبر 7 کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے جو کچھ بھی زمین میں بنایا پھیلایا زینت کے طور پر، کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سب میں نیک عمل کون کرتا ہے، کون ہے جو ان آسائشوں، ان سہولتوں، اس دنیا کی رنگینی میں کھوتا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی رنگینی میں رہتے ہوئے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مدبر اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کی اسی طرح سے عبادات خوبصورتی کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ کیا تم یہاں سے اچھا آیت نمبر 8 سے نا آگے شروع ہو رہا ہے قصہ، اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار میدان میں ڈالنے والے ہیں۔ تو کیا تم اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے اور تینوں کا جواب اس سورہ میں ہمیں ملے گا۔ پہلے تھے اصحاب کہف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے تو رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ ان چند نوجوانوں کو، یہاں نوجوان کا لفظ ہائی لائٹ رکھیے گا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے چند نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے پناہ لے لی۔ ہوا کیا کہ بعض مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے پیروکار تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ لیکن تھا کیا کہ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام تھا، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دلاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لہٰذا صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اور انہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اس چیز کا انہیں احساس دلایا تو وہ بادشاہ کے سامنے تو ڈٹ گئے۔ جب بادشاہ نے انہیں بلایا، ان کی توحید کا اور ان کی اللہ کی وحدانیت کا جو ان کا دماغ تھا، مائنڈ سیٹ تھا، اس کا جب چرچا لوگوں میں ہوا، بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے انہیں بلایا، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اب آیات کو پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور یہ پناہ جو انہوں نے لی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر وہاں جو نیند کو مسلط کیا، وہ 309 سال تک وہیں سوئے رہے۔ اب کہانی کیا ہے ہم آیات کے حساب سے دیکھتے ہیں، بس غور کرتی جائیے گا آیات پہ۔ اللہ کہہ رہے چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، اپنے دین کو بچانے کے لیے چند نوجوان اپنے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنی ہی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ آج آپ میں ہم میں سے شاید ہر ایک اس دور سے گزر رہا ہے کہ ہمارے بچے، ان کی مصروفیات کہاں جا رہی ہیں، انہیں تو ایمان کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ ہمارے بچے تو آج کل اس طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہدایت دے۔ آج کل تو وہ قرآن سے بہت ہی دور چلے گئے۔ یہ تو چند نوجوان تھے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈالی۔ ہمارے گھروں میں تو ہر وقت قرآن پڑھے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں تو ہر وقت دین کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے بچوں کا دل اس قرآن میں نہیں لگتا۔ تو یہاں تڑپ کر ایک دفعہ اپنے بچوں کے لیے، میں اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے، ہم سب اپنی اپنی اولادوں کے لیے ایک دفعہ دعا کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولادوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرے اور انہیں دین کی سمجھ دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ پھر جب ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی، ہم ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ان کی ہدایت میں ترقی دی اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توحید کے بارے میں جو بات کی نا کہ ہم نے ان کے، وہ ایمان لائے
اور وہ اس پر رک گئے، جم گئے، تو وربطنا علی قلوبہم، پھر ہم نے ان کو رباط دے دیا، ہم نے انہیں ٹھہراؤ دے دیا۔ رباط کہتے ہیں رک جانا، کسی چیز پر جم جانا، کسی ٹھہراؤ کا آ جانا۔ وہ خوشی خوشی اللہ کی طرف آئے، اللہ نے اپنی رحمت کے ایسے بازو پھیلائے کہ بس انہوں نے اللہ کے کلمے پہ صبر شکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو یقین دلایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اور ایسا تبھی ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز عزیز نہ ہو۔ کسی نے کہا تھا نا، صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ ہمیں اگر محبت خدا سے ہوگی نا اور خدا ہمارا محبوب بن جائے گا تو وہ ہمیں ہر جگہ تھام لے گا۔ اور یہاں دیکھیں یہ رباط آیا کیوں تھا؟ وہ ایمان لائے، ان کی ایمان کو، کامیابی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انہیں لگا کہ یہ سچائی ہے، اللہ نے انہیں ایمان کی حلاوت چکھا دی۔ جب انہوں نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا تو ان کے دلوں نے اسے ایسا قبول کیا کہ دل ایک ہی جگہ پر جم گئے، ٹھہراؤ آ گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم میں ان کے دلوں کو تھاما کہ وہ شہرت میں تھے، اور ایمان کے نور نے انہیں مضبوط پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جو بہت مشہور ہوتا ہے نا، اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہ پکڑ لے، اسے یہی ڈر ہوتا ہے کہ اس کو کوئی کہیں کرٹیسائز نہ کرے۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، لیکن اللہ نے جب انہیں دل ان کے مضبوط کیے اور یہ اللہ کے لیے ڈٹ گئے تو انہوں نے کہا ناممکن ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، اور کہنے لگے کہ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کا تو ان کی خدائی کی یہ تو کوئی صاف دلیل کیوں نہیں یہ پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے علاوہ ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جس کی رہنمائی فرمائے اور وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پائیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی نے دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں کھڑے ہو جاتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ ہی کو ہے، اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دینا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین میں لوٹائیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اس امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے، ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اب یہاں پر رک کر پہلے پیچھے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غار میں رکھا، غار میں سکون دیا، کشادہ جگہ دی، اور دیکھیں نارمل حالات میں تو پتھروں پر یہ سخت جگہ پر نیند نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت لمبی نیند سلایا، اور ایسا سلایا کہ ارد گرد سونے کے لیے ماحول بھی ویسے ہی پیدا کر دیا۔ اندھیرا ہے، اندھیرا ہوگا تو آپ زیادہ ٹائم سو لیں گے، آپ کے ارد گرد لائٹس آن ہوں تو آپ زیادہ سکون سے سو نہیں پاتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح پرسکون ڈیپ سلیپ دے دی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندر ٹیمپریچر کیسے مینٹین رکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج نکلتا تو رخ بدل لیتا، سورج غروب ہوتا رخ بدل لیتا، تاکہ خاموشی رہے، تاکہ نیند کی وجہ سے ان کی نیند پوری رہے۔ جب کروٹ دینے کا وقت آتا، اللہ کہتا ہے ہم خود ہی کروٹ دے دیتے۔ ہم نے ان کو سب کچھ خود کیا، کروٹ نہ دلائے، ایک ہی کروٹ پہ ہوتے تو جسم درد کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو ان کا ایمان اتنا تھا کہ کوئی اگر انہیں وہاں سوتے دیکھتا تو ان پر رعب طاری ہو جاتا۔ آج دیکھیں نا، ہم جب سوتے ہیں تو ہم کتنے غافل ہو کے سوتے ہیں، اور ہم زندگی بھی اسی طرح غافل ہو کر گزار رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کے سونے میں بھی رعب تھا، آج مسلمانوں کے تو جاگنے میں بھی رعب ختم ہو گیا ہے۔
اس کے بعد ان کا اگر آپس کا ہم مکالمہ دیکھیں تو انہوں نے غار میں پناہ کیوں لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب غار سے اب نکلیں تو ہمیں سے اگر کوئی کھانا لینے جائے تو دھیان کس بات کا رکھے کہ کھانا پاکیزہ ہو۔ آج ہم کچھ لینے جاتے ہیں نا تو ہم باہر تو پاکیزگی تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارا رزق کس راستے سے آ رہا ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ کھانے میں پاکیزگی اور رزق میں پاکیزگی دونوں میں احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو کہیں واپس وہ اپنے دین پہ پلٹا لیں، اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں واپس دین پر تمہارے پر پلٹا لیں، احتیاط کرنا۔ ایک مومن کو اپنے ایمان سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اور یہی بات ہمیں سمجھ آئی۔ اس کے بعد یہاں جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں، وہ بندہ شہر جاتا ہے، وہ وہاں پر جا کر خریداری کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ جی سکے دکاندار دیکھتے ہیں کہ یہ تو کتنے 100 سال پہلے کے سکے ہیں، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ہم مطلب سوئے رہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب تو دور حکومت بھی بدل گیا، اب تو بادشاہ بھی بدل گیا، اب تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور پھر جب سب کو ان کے واقعے کا پتہ لگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دوبارہ موت دے دیتے ہیں، اور دوسری موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس آیت کو میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے کی کہانی، جیسے ہمارا کوئی بہت نیک مر گیا، چلو جی اس کی اب قبر بنا دو، مقبرہ بنا دو، مزار بنا دو، عرس لگا دو، یہی سب انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ انہوں نے کہا، وہ آپس میں لڑنے لگے، کہنے لگے ان کے غار پر عمارت بنا لو، ان کا رب ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو اس کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں جو قبر ہوتی ہے نا اس پہ مسجد بنانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ یہود کیا کرتے تھے کہ اپنے نبیوں کی پیغمبروں کی قبروں پر وہ کیا کرتے، مسجدیں یا مقبرے بنا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے۔ کیوں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اس بات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ انسان مسجد کو، کسی کی قبر پر مسجد بنائے۔ آج ذرا سوچیں کہاں کہاں قبرستانوں میں، مسجد میں قبرستان نہیں ہوتے، قبر کے ارد گرد مسجد نہیں ہوتی۔ ذرا سا کوئی کسی کا پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ مرا، وہیں قبر بنا لیتے ہیں، 2 مجاور بٹھا دیتے ہیں، بس 2 ڈبے لگا دیے، صدقہ دیتے جاؤ، چندہ دیتے جاؤ، کتنی نسلیں اسی میں سے کھاتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہمارے دین نے اس کو پسند نہیں کیا، لہٰذا حتی الامکان ایسی جگہوں پر جانے سے ہم نے بچنا ہے۔ اب لوگ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، اگلی آیات بہت اہم ہیں۔ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں یہ اپنے ہی تیر چلا رہے ہیں۔ کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کے ساتھ، اور جب بھی بھولو اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے، یعنی 309 سال۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں اس بحث کی بات کی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بحث اس بات پہ نہیں ہوتی کہ کتنے آدمی تھے، ان کی بحث کا مقصد کیا ہوتا ہے، اتنے آدمی تھے اور اتنا کتا، اتنے آدمی تھے اور ایک کتا، اتنے آدمی اور ایک کتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایمان پہ ڈٹے، جمے، اللہ نے انہیں اس جماؤ کی وجہ سے ٹھہراؤ دیا، اس ٹھہراؤ میں وہ دنیا کی نظروں سے 309 سال تک اوجل رہے، اور وہ اپنے ایمان پر 309 سال بعد زندہ ہونے پر بھی قائم رہے۔ بیسک کہانی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے وقت کی حکومت کے جابر اور ظالم حکمران کے خلاف بھی سٹینڈ لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چند نوجوانوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، چاہے پوری ریاست اس کے خلاف ہو، پورا ملک اس کے خلاف ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو جو ہے وہ دریا پار کروا سکتے ہیں، اور فرعون کو اور اس کے جو ہے وہ چیلوں کو، پیروکاروں کو دریا میں غرق کر سکتے ہیں، اور اصحاب کہف کے چند نوجوانوں کو اپنی ظالم سلطنت سے بچا کر 309 سال تک غار میں زندہ رکھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہمیں بھی اس دین پر قائم رکھیں۔ اگر ہم اس دین پہ ثابت قدمی سے جم جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مر کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہاں ایک بات کی گئی کہ جب یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، 2 سوال انہوں نے اور بھی کیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک کوئی وحی نہیں آئی۔ جب جبرائیل امین آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ کہنا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام، جب کسی کام کا ارادہ کرے، نیک کام کا ارادہ، ہمارے ہاں تو انشاءاللہ کو بھی بہت نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے۔ یہ بات اب اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جب کسی چیز کا آپ نے وقت میں نہیں کرنا ہوتا نا، اور مذاق اڑانا ہوتا، کہتے انشاءاللہ، اتنے منہ بگاڑ کے انشاءاللہ ایسے کہتے ہیں۔ ہم اپنے انداز سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا، اور انشاءاللہ تو ہم ایسی ٹھپا لگا رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمیں دین کے مذاق اڑانے سے بھی بچنا، اور دین کی یہ جو احکامات ہیں نا ان کو ایز اٹ از کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے ساتھ رہیے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے یعنی اسی کی رضا کی ارادہ رکھتے ہیں۔ خبردار تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جاؤ۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 28۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے ساتھ رہو، اپنی گیدرنگ چیک کرو، اپنا سوشل سرکل چیک کرو، اپنی صحبتیں چیک کرو، کیونکہ آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ہماری دوستیاں، کیا ہمارے ارد گرد کے لوگ، کیا ہماری گیدرنگ، ہماری سہیلیاں، ہمارے بہن بھائی، کیا وہ دنیا کے ٹھاٹھ میں لگے ہوئے ہیں یا وہ دنیا سے غافل ہو کر دین کی طرف لگے ہوئے ہیں؟ ہماری صحبتیں کیسی ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا قول آتا ہے کہ برے کی صحبت سے بچو، کیونکہ برے کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو لوگ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں انہیں پھر نماز پڑھنے والے برے لگتے ہیں، انہیں پھر ٹوپیاں کرنے والے برے لگتے ہیں، انہیں پھر ٹخنوں سے شلواریں اوپر کرنے والے برے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیک لوگوں کی ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کی سرکل میں رہیں گے، تو ہوتا کیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہمارے دل میں قرآن کی اور نیکیوں کی محبت مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے وہ قربتیں نصیب کرے نیک لوگوں کی، صالحین کی، تاکہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھیں، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کے اور جہنمیوں کے ایسے انجام سے بچائے، جبکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور ریشم جیسے لباس پہنیں گے اور موٹے بھی، اور وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی پیکس بتا دیں، جنتیوں کی بھی اور جہنمیوں کی بھی۔ جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا اور پانی کیسا، تیل کی تلچھٹ جیسا۔ ذرا ابلتے آئل کو امیجن کریں، ابلتے آئل کا ایک قطرہ اگر ہمارے اوپر گر جائے، ہمارے ہاتھ پہ گر جائے، تو کیا ہم اس کی جلن برداشت کر سکتے ہیں؟ یہاں کہا یہ کہ ایسا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے جو چہروں کو بھون دے گا اور بہت برا ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں جنتیوں کو وہاں مہمان نوازیاں ہو رہی ہوں گی، وہاں گفٹ میں سونے کے کنگن دیے جائیں گے، وہاں سبز اور خوبصورت ریشمی لباس ہوں گے، بہترین ایمبرائڈڈ اور برانڈڈ لباس۔ جو ہم دنیا میں برانڈ کانشیس لوگ ہیں نا، وہ اگر ایمان کانشیس ہو جائیں تو یقیناً یہ برانڈ کانشیس ہونا ہمیں جنت میں کام آئے گا۔
آپ کا جو برانڈ ہوگا، آپ جو برانڈ پسند کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دیں گے۔ شرط کیا؟ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اللہ کی اطاعت پہ گزار لیں۔ اگلی آیت میں دو لوگوں کے باغ کا قصہ بیان کیا گیا۔ ایک ایسا شخص تھا جس کا باغ خوب پھل دیتا اور ایک ایسا جس کا پھل نہیں دیتا۔ آپ ایک غریب سمجھ دیں، ایک امیر سمجھ دیں۔ جس کا پھل اچھا آتا تھا وہ اترانے لگا، اسے فخر آ گیا، تکبر آ گیا کہ میرا باغ تو بہت اچھا پھل دیتا ہے۔ اور جو دوسرا تھا اسے وہ باتیں سناتا کہ دیکھو تمہارے پاس تو مال کم ہے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے باغ میں پھلوں کی کثرت تھی، اس کے باغ کو تباہ کر دیا۔ اور جب وہ صبح باغ کاٹنے گیا اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر، تو وہاں باغ تھا ہی نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر اسے اس بات پر افسوس ہوا۔ اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم نے تکبر کیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور پھر اسے بات سمجھ آ گئی۔ تو اب قصہ پوری اسٹریچ میں پڑھیں گے کہ انہیں دو لوگوں کی مثال بھی بیان کر دیجئے کہ ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ تکبر آ گیا نا، اللہ نے اسے مٹایا۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا، اور یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، اور یہ کہنے لگا میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ کسی وقت یہ برباد ہو جائے گا۔ جیسے ٹائٹینک والے کہتے تھے نا، یہ تو کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا اچھا، اور نہ میں وہ کہتا تھا کہ نہ میں قیامت کو قائم کرنے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا۔ یہ بھی زوم تھا کہ اللہ نے یہاں دیا ہے تو وہاں پر بھی دے گا۔ جیسے آج یہاں پر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے نا، ہم غلط ہوتے اللہ پکڑتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں اور اجر دے گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس معبود سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تمہیں پورا آدمی بنایا؟ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے یہ کیوں نہ کہا کہ اگر اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو کہاں سے وہ پانی ڈھونڈ کر لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور وہ نہ ہی خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ایمان کی طاقت نے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑی نعمتیں بھی دیں تو شکر گزاری کرنی ہے۔ دوسرا اس قصے سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر ہم اکڑیں گے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے بھی آئیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دی ہوئی بھی لے لیتا ہے، اور جب وہ نعمتیں چھیننے پر آئے گا تو پھر کچھ بھی ہو سکے گا۔ تیسرا ہمیں یہ سبق ملا، یہ پیغام ملا کہ اگر نعمت چلی جاتی ہے اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو احساس کا ہو جانا اور توبہ کا کر لینا یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بعض دفعہ آزمائش اسی لیے آتی ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنے ایمان کا بچاؤ کر لیں، جیسا کہ اس شخص نے کیا، اس نے مان لیا۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 47 میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہیں، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک بہت ثواب اور اچھی توقع کے لیے بہت بہتر ہیں۔ آپ کے پاس جتنا مرضی مال ہو، آپ کے پاس جتنے مرضی بیٹے ہوں، آپ کی مال کی کثرت اور بیٹوں کی کثرت دنیا میں تو زینت بن سکتی ہے۔ دنیا میں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں فلاں ملک اور میں چودھری اور میرے اتنے پتر اور اتنے بیٹے، لیکن نہ یہ چیزیں آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچا سکتی ہیں، نہ کسی بڑی آزمائش سے بچا سکتی ہیں، نہ یہ چیزیں ہمیں موت سے بچا سکتی ہیں۔ جتنا مرضی مالدار کیوں نہ ہو، اسے سونے چاندی کا تو کفن نہیں پہنایا جاتا نا، مرتے وقت تو وہ سفید وہی کپڑا پہنے گا،
وہی کفن پہنے گا جو عام لوگ پہنتے ہیں۔ اور یہ شکر ہے کہ کفن کا کپڑا ایک ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ امیر کے لیے کوئی کڑھائی والا کفن آئے اور غریب کے لیے کوئی سادہ آئے، نہیں، جتنا مرضی آپ کے پاس مال ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امیر اپنے مال سمیت قبر میں دفن ہو اور غریب اکیلا دفن ہو، نہیں، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی ہیں، والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، لہٰذا ہمیں نیکیوں پہ توجہ دینی ہے کہ ہم نیکیوں میں کثرت کریں اور اپنے لیے آخرت کے خزانے تیار کریں۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے، زمین صاف میدان ہو جائے گی، اللہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اولین اور آخرین، کافر، مومن، چھوٹے بڑے بوڑھے، ہر بندہ آ جائے گا، سارے اللہ کے سامنے، تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً ہم تمہارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تم دیکھو گے کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ کوئی بڑا، اس نے تو سارے کا سارا لکھ دیا، یہ سب کچھ موجود پا لیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے ہیں جب اعمال نامے دیے جائیں گے نا، سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا جائے گا۔ سوچیں، ہم نے کسی کو مسکرا کر دیکھا، وہ نیکی کاؤنٹ تھی، ہم نے کسی کو دیکھتے ہوئے صرف یہ بھویں اٹھائیں، بھویں اچکا لینا کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا تو تن سے جو آپ نے اسمائل پاس کی ہوتی ہے، آپ نے کسی کو دیکھتے ہوئے تکبر سے آنکھ کو اونچا کیا، ایک آپ کی آئی برو اونچی چلی گئی، ایک کام آپ نے ایک دن میں ایک جھوٹ بول دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاؤنٹڈ ہے، لکھی ہوگی، اس دن پھر تحریر دیکھ کے خوف آئے گا، اس دن پھر شرمندگی ہو رہی ہوگی، ہائے کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ کیا ہوتا۔ لہٰذا ہم نے نیکیوں کی عادت بنانی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنا ہے، تاکہ جب ہمارے سامنے ہماری کتاب آئے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہو جو ہمیں کامیابی دلانے والا ہو۔ اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر تم بھی اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کتنا ہی برا بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ دشمن ہے تمہارا، تمہارے باپ کا دشمن تھا، تمہارا دشمن ہے، تمہاری اولادوں کا دشمن ہے، کیا اس کے باوجود اسی کی بات مانو گے، اسی کے راستے پر چلو گے؟ حالانکہ اختیارات کا مالک تو وہ نہیں ہے، کل اختیارات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 53 دیکھیں، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس کے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، انسان تو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح نصیحت بھی کر دی، مثالیں بھی دے دی، تماثیل بھی بیان کر دی، واقعات بھی بتا دیے، دلائل بھی دے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی نے ہدایت نہیں پائی تو اس نے سراسر اپنا نقصان کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، جو آج کے وقت کے فرعون بنے ہوتے ہیں، جو آج وقت کے متکبرین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بھی کام کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظلم کیوں کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں پوچھے گا، ہمیں تو گورنمنٹ پوچھ نہیں سکتی۔ ایک وڈیرا سر عام کسی کو قتل کر دے، اسے پتہ ہوتا ہے وہ پیسے دے گا اور اس کا وکیل تو اسے جیل جانے سے پہلے اس کی ضمانت کروا لے گا۔ ہمارا تو وہ معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ کیوں استغفار نہیں کرتے، کیوں نہیں اپنے رب کو ایمان لاتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کیا اللہ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرے جیسا پہلوں کے ساتھ کیا، یعنی کھلم کھلے عذاب کو دیکھیں انہیں تب سمجھ آئے گی۔
اور ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا ڈالا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر بھی منہ موڑے رکھے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے اسے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گویا انہیں ہدایت کی طرف تو بلاتا بھی رہے، یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق دکھاتے ہیں، حق کا راستہ دکھاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص حق چھوڑ دے، اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، ہم اس قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی جتنی مرضی عقل مندوں کی کتابیں پڑھتے رہیں، دنیا کی جتنی مرضی اچھے کورس پڑھتے رہیں، تب تک ہم ہدایت نہیں پا سکتے جب تک ہم اس قرآن کو ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے، اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ اور تیرا پروردگار تو بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں انہیں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے۔ یہ بستیاں اب جو ہے نا وہ عاد، سمود اور قوم شعیب اور قوم لوط کی بستیاں تھیں جو مکہ والوں کے راستے پر تھیں اور جو مشرکین مکہ کے لیے اس مین ہائی وے پر تھیں، جنہیں ہم نے پچھلے بارے میں دیکھا کہ یہ ایسی جگہ پر تھیں کہ آتے جاتے لوگ دیکھ سکتے اور آتے جاتے لوگ عبرت پکڑ سکتے۔ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آخری رسول کی کیوں تکذیب کرتے ہو، تمہیں مہلت مل رہی ہے نا، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، مہلت ختم ہو گئی تو تمہارا حال بھی عادیوں اور سمود جیسا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بستیاں بھی اسی طرح گڑی پڑی رہیں۔ آگے شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے علم کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں گے کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، اس وقت تو مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ہمارا ایک اور بندہ ہے جو تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اللہ جی، اگر ایسا ہے تو کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہاں مل سکتے ہو، وہاں جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ تم سے ملے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مچھلی لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے سمجھ لینا یہ وہی مقام ہے، اور پھر تمہارا سفر شروع ہو جائے گا۔ علم کا ہوا کیا، سارا قصہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، نوجوان کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا، یوشع بن نون، ان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا، یعنی مچھلی چلی گئی سمندر میں واپس، لیکن انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ دو، ہمیں تو سفر کی وجہ سے سخت مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، سفر ویسے ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا نہیں، جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے تو ایک انوکھے طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، یعنی وہ نشانی پوری ہو گئی، مچھلی سمندر میں زندہ ہو کر چلی گئی، اس نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ اور یوشع بن نون نے مچھلی کو سمندر میں جاتا ہوا دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، حتیٰ کہ انہوں نے آرام کیا، پھر نیا سفر شروع کیا، اور پھر اگلے سفر کے بعد جب بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا لاؤ بھائی مجھے ناشتہ دو۔ کہا کہ ناشتہ تو نہیں ہے، وہ تو سمندر میں چلی گئی مچھلی، اور مجھے تو آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پلٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کی تلاش میں ہم تھے وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے، بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خاص بندے کو ایک خاص صلاحیت دے دیتے ہیں، وہ علم کے مقام پہ کئی لوگوں سے بہت آگے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔
تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کہتی ہیں میں لے دوں گی بٹ اس وقت کے بعد۔ اب بچے کو وہ مصلحت سمجھ نہیں آتی۔ فرض کریں ایک بچے کے پیپرز ہیں، آپ بچے سے وعدہ کرتی ہیں کہ دیکھیں میں تم اپنے پیپرز میں اچھے نمبر لو، میں تمہیں یہی چیز لے کے دوں گی۔ اب اس بچے کو وہ مصلحت تو نہیں پتا کہ ماں نے پیپرز کے بعد کا کیوں کہا۔ ایک اس کا وقت بچ جائے، دوسرا وہ توجہ سے پڑھے، تیسرا وہ شوق سے پڑھے تاکہ اسے پتا ہو کہ بعد میں ماں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو مصلحت جس چیز کی ہمیں نہیں پتا ہوگی اس پہ صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات پہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کسی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ اسے کیوں توڑ رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ یہ تو آپ نے بڑی ہی بات کر دی، یعنی یہ تو آپ نے بڑا جو ہے وہ غلط کیا۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ میں تو غلطی کر دی بول کے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے میری بھول پر آپ نہ پکڑیے، مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا اور خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا، بے شک آپ نے تو بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ریزن نہیں پتا تھی، ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، اور جس چیز کے ہمیں معاملے کا علم نہ ہو ہم سے صبر ہو بھی نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار ٹوک رہے ہیں۔ اگلا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے پارے میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس بارے میں جو پڑھا ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو کھولے تاکہ ہم اس سے بہترین علم حاصل کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔